अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट में आपके साथ मैं हूं मेहरीन सप्तैन। मौजूद है मेरे साथ डॉक्टर बाबर अहवान। नाज़रीन, पंजाब पुलिस की खुली छुट्टी, पिंडी में 2 जवान भाई मार दिए गए, पोठवार सोगवार। गिलगित बल्तिस्तान 10 घंटे के बाद बल्दियाती इलेक्शन क्या होने जा रहा है ये भी जानेगा आज के प्रोग्राम में। पीपल्स पार्टी अपनी अक्सरियत बरकरार रख सकेगी या नहीं, इस पर भी खुसूसी तज्जिया होगा। गिलगित बल्तिस्तान में मर्दाना जमहूरियत का राज होगा या औरतें भी वोट डालेंगी। मोदी बर्फी भूल गए, 65 की जंग याद रह गई। भारत बांग्लादेश से जजीरे हथियाने में कामयाब हो गया, ये कहानी क्या है ये भी आज के प्रोग्राम का खुसूसी हिस्सा है। एक और सहाबी पर संधी साहब ने गुस्सा उतारा, क्यों जान लीजिएगा। और सर्कुलर डेट फिर आसमान पर पहुंच गया, इसको छुपाने की वजह क्या थी, हमारे आज के प्रोग्राम का खुसूसी हिस्सा। काराबाग डैम की तरह नेक्टा के हाथ भी खाली है। जनाब, प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बहुत कुछ और भी जो आप जानना चाहते हैं, जिसके लिए आप खुसूसी तौर पर इख्तिलाफी नोट देखते हैं, वो हमारे आज के प्रोग्राम में शामिल है। बाबर साहब, सबसे पहले तो सोगवार है, पोठवार। एक बार फिर पंजाब पुलिस, हम बार बार आवाज उठाते रहे और देखिए एक बार फिर से क्या हुआ। ये इस पे अफसोस भी एक छोटा लफ्ज़ है और सदमा भी और तकलीफ भी। आप उस बहन से जो आज बिलक बिलक के रो रही थी, उस माँ से या उस बूढ़े बाप से जिसके 2 मिड-20s में बेटे, 2 साल का फ़र्क था, शकील भट्ट और अकील भट्ट में, और दोनों बरसरे रोज़गार थे, गोश्त का वो उनका बिजनेस था अपना, और दोनों अपनी दुकान से उठ के आ रहे थे। दोनों को जिस फोर्स ने रोका वो इससे भी बड़ी इंतहाई अफसोसनाक बात है। हमने डायरेक्टली कुछ लोगों से बात की है और हमारे पास ये मालूमात हैं जो हम आपको दे रहे हैं, दुनिया के देखने वालों को, कि ये दोनों भाइयों को जिन्होंने रोका उसको कहते हैं मुहाफिज स्क्वाड। मैं इसकी डिटेल में, जो वकूए की डिटेल मुझे पता लगी है, हम आपको बताने जा रहे हैं, उससे पहले मैं जो अलम है और दुख है उसके इजहार से भी मैं पहले एक और बात कहना चाहता हूँ कि पंजाब पुलिस से हमारा कोई ना लेना देना है और ना हम किसी से नाराज हैं और ना कोई हमने अपनी मर्जी की भर्ती करानी है और ना अपनी मर्जी की हमने कोई ट्रांसफर करवानी है इधर से उधर। सही ऑब्जेक्टिवली हम बताने की कोशिश करते रहे हैं गुज़श्ता कई महीनों से कि इस्लाह अहवाल की जरूरत है। पंजाब पुलिस के पास लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप उसको कहते हैं जो फील्ड में फोर्स के साथ खड़ी हो, फील्ड में फोर्स के आगे खड़ी हो, उसको लीडरशिप कहते हैं। जो अपने सूबे के हुक्मरानों की खुशामद में सुबह से लेकर शाम बिता दे, उसको लीडरशिप नहीं कहा जा सकता। रावलपिंडी में 2 ऐसे वाकयात हुए इस हफ्ते के अंदर कि एक बड़े केस में एक तफ्तीशी कहा जा रहा है उसको मार दिया गया। वो थाना बन्नी का इलाका था, उसके साथ जुड़ा हुआ ये इलाका है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज असगर माल में पढ़ता रहा हूँ, इसलिए मुझे मालूम है, जुड़ा हुआ इलाका है थाना न्यू टाउन। बल्कि बीबी के मुकदमे के दौरान 1997 में जब इसी मौजूदा पार्टी की हुकूमत ने मुझे गिरफ्तार किया था तो थाना टाउन में न्यू टाउन में मेरे खिलाफ एक झूठा पर्चा उनको दर्ज करना पड़ा था। अब वहां जो खड़े हैं वो कौन लोग हैं? मुहाफिज स्क्वाड के लोग हैं। मुहाफिज स्क्वाड कहा गया था कि ये शहरियों को बचाने के लिए इनको हम असला दे रहे हैं और ये फ्लाइंग स्क्वाड की तर्ज के ऊपर था जिनके पास अपने बड़े नए मोटर बाइक थे। पुलिस का जो दावा है वो देखने से पहले आप एक और तरफ जिधर मैं जा रहा था वो मैं बात पहले मुकम्मल कर लूं, और वो ये है कि पाकिस्तान में पहली दफा वकील की छाती पे खड़े होकर पिस्टल खाली करने वाला जो पुलिस वाला था उसके हवाले से चीफ मिनिस्टर ने 2 बातें कही थी, और मुझसे नहीं कही, किसी अकेले आदमी से नहीं कही। पंजाब के वकीलों को और उनके नुमाइंदों को बुला के ये बातें चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कही थी। पहली बात ये कही कि जो डस्का के बार के सदर का मुकदमा है उसकी पैरवी मैं खुद करूंगा, की देख लेना फिर क्या हो रहा है। दूसरी बात क्या कही थी? दूसरी बात यह कही थी कि 15 दिन के अंदर इसका चालान पेश होगा। यह कानूनी तकाजा था जो किसी ने बता दिया होगा या उनको पता होगा और उन्होंने कह दिया चीफ मिनिस्टर ने कि ये 15 दिन के अंदर इसका चालान पेश हुआ। नहीं हुआ। एक सवाल आपने किया, उसका जवाब भी नाम है, जो दूसरा सवाल मैंने उठाया उसका जवाब भी नाम है। तकलीफ दे बात यह है कि एक बार फिर से वजीर आला साहब ने कहा, नोटिस भी ले लिया। बहुत तकलीफ है, नोटिस भी ले लिया, तहकीकात का हुक्म भी दे दिया, रिपोर्ट पेश करने को भी कह दिया। ये अवाम के साथ मजाक नहीं, ये उस खानदान के साथ मजाक नहीं। हर बार नोटिस लिया जाता, होता क्या उसके बाद? कुछ नहीं होता ना। ये नोटिस लिया इसलिए जाता है कि मट्टी पाओ, हमने कुछ नहीं करना।
ہم نے عوام یہ پاکستان میرے چھوٹے بیٹے نے کہا، عبد الرحمان نے کہا، جس کا کل پیپر ہے، بچوں پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اس نے مجھے کہا کہ زندگی ساری جگہ ہی اہم ہے، لیکن یہ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب جس کی صحیح معنوں میں حکمرانی ہونی چاہیے، اور جو کائنات کی حکمران ہے، اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس نے کسی معصوم الدم بے گناہ ایک آدمی کو مارا، ایسے ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو ہی قتل کر دیا۔ اچھا، اب ہوا کیا؟ پولیس کا کہنا یہ ہے کہ یہ ناکے پہ رکے نہیں اور بھاگ رہے تھے۔ پہلا سوال میں جو قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ناکا، یہ جو فلائنگ سکواڈ ہے، اس کا کام ہی نہیں ہے، ناکے والا لوکل پولیس اسٹیشن ہوتا ہے۔ دوسرا سوال یہ کہتے ہیں بھاگے تو ہم نے مارے، بھاگے وہ کہ گولی لگے اگر تو وہ پیچھے سے لگے گی۔ تیسرا سوال، ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ، جو بڑا بھائی ہے اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ کہتی ہے کہ اس کو ایبڈومن میں، ایبڈومنل کیوٹی یہ ہوتی ہے جہاں اس وقت آپ کو میرے ہاتھ نظر آ رہے ہیں، یہاں سے گولی ماری گئی ہے، اور جو چھوٹا بھائی ہے اس کو 2 جگہ گولی لگی ہے، ایک تو اس کو گولی لگی کندھے پہ اور گولی پھنس گئی جا کے ربس کے اندر، پسلیوں کے اندر پھنس گئی۔ یہ بھی یہ کیوٹی ہے جس میں پسلیاں ہوتی ہیں، اور اس علاقے کو میڈیکل کی زبان میں سٹرنم کہتے ہیں، پنجرہ، جس طرح کہتے ہیں نا کہ پنجرہ خالی ہو گیا اور روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی، یعنی مٹی کے اس پنجرے سے روح نکل گئی۔ اب کون مانے گا کہ کوئی بھاگ رہا ہوگا اور پھر وہ اس کو جو گولی لگے گی وہ پیچھے نہیں لگے گی، وہ آگے لگے گی؟ بابر صاحب جو بھاگتا ہے اس کی ٹانگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، سیدھا سینے کا نشانہ نہیں لیا جاتا۔ اچھا، یہ چوتھا سوال ہے جو آپ نے اٹھا دیا، بالکل درست ہے اور اس کو میں اون کرتا ہوں۔ 5واں سوال یہ ہے کہ پوائنٹ بلینک رینج سے گولیاں ان کو ماری گئی ہیں۔ اچھا، ایک جو لڑکا تھا شکیل، وہ تو موقع پہ ہی بیچارہ اپنی جان گنوا بیٹھا، اور دوسرے کو پہنچانے کی کوشش کی گئی اور وہ پھر سمجھ لیں کہ ہاسپٹل میں جا کے وہ فوت ہوا۔ اب میں جو سوال ہے وہ اٹھانا چاہتا ہوں، ایک اگلا، وہ یہ ہے کہ کب تک اس قوم میں وہ لوگ جن کو بچانے والا کوئی نہیں ہے، جن کا مقدمہ لڑنے والا کوئی نہیں ہے، جن کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے، جو ٹیکس دیتے ہیں، جو نوکریاں کرتے ہیں، جو چھوٹے موٹے کاروبار کرتے ہیں، جن کا آسرا رب اور حکومت کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کیا آپ نے پولیس کو اپنی ذاتی ملیشیا بنا لیا ہے؟ افغانستان بنتا جا رہا ہے پنجاب؟ صحیح۔ کب یہ قتل عام لوگوں کا رکے گا؟ اور میں ماورائے عدالت قتل جہاں بھی ہو، میں نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے، آج بھی آواز اٹھا رہا ہوں، یہ ماورائے عدالت اور ماورائے قانون قتل ہے، اور اس میں سب سے بڑا جو پاکستان کے لیے المیہ بنتا جا رہا ہے، اور پھر لوگ خود ہتھیار اٹھانے کے اوپر آ جائیں گے، وہ یہ ہے کہ جن کو ہتھیار دے کے حفاظت کے لیے لوگوں کی سڑکوں کے اوپر کھڑا کیا گیا، جن کو حفاظت کے لیے لوگوں کے ساتھ لگایا گیا۔ آپ خود نوٹس کے لیے درخواست نہیں کریں گے عدالت سے، سپریم کورٹ سے؟ کیونکہ یہ بار بار ہوتا ہے، ہم بار بار میں مایوس ہونے والا نہیں ہوں، میں مایوس ہونے والا نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان میں جو ماورائے عدالت قتل ہیں اس کو سوائے جہاں پہ سیاسی اینگل نکلتا ہے، جہاں بڑی خبریں بن سکتی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں وہ قتل ہی نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں وہ انسان ہی نہیں ہے، ہم نے ایک بار پھر سے بابر صاحب آواز اٹھائی ہے، ہم نے ایک بار پھر سے آواز اٹھائی ہے اصلاح احوال کے لیے، اس پولیس کی، پنجاب پولیس کی ہم نے بات کی، ہر دفعہ آواز اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور بڑا سانحہ جو ہے وہ رونما ہو جاتا ہے۔ کاش کہ ایسا ہو کہ آج کی آواز اٹھانے کے بعد اس طرح کا واقعہ دوبارہ پاکستان میں رونما نہ ہو۔ وزیر اعلیٰ صاحب پلیز اس بات کا نوٹس لیجئے گا۔ بابر صاحب آگے بڑھتے ہیں، اور 10 گھنٹے کے بعد گلگت بلتستان میں بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ذرا اس پر اپنا تجزیہ دیجئے گا، کیا کہتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت؟ دیکھیں، یہ جو پولنگ شروع ہونی ہے صبح 8 بجے، کوئی 11-12 گھنٹے جس میں آپ رہ گئے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ ابتدائی باتیں ہیں جو ذہن میں رکھنی پڑیں گی کہ یہ علاقہ ایسا ہے جہاں پہ لوگوں میں بہت سیاسی شعور ہے۔ اگرچہ اس گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی کے کل 24 نشستیں ہیں، جن پہ 267 یعنی 267 امیدوار لڑ رہے ہیں، اور یہ جو پورا علاقہ ہے یہ 7 مختلف ضلعوں پہ مشتمل ہے۔ اچھا، اب اس کے مختلف علاقوں میں آبادی کے مختلف ایسے سیگمنٹس ہیں جن کے اندر سمجھا جا رہا ہے 2 سیاسی مذہبی جماعتیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ
کوئی علاقہ میرا ہے اور کوئی علاقہ اس کا ہے. ان میں سے ایک جو مذہبی جماعت ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب والی ہے, اور وہ 2 حلقوں میں چلاس اور دیامر میں ان کا زیادہ زور ہے کہ وہ وہاں سے الیکشن جیتنے کی کوشش کریں. ایک یہ ہو گیا. پھر دوسری ہے مجلس وحدت المسلمین, وہ زیادہ حلقوں کے اندر اس کی توجہ ہے. اور جو پیپلز پارٹی ہے اس نے 24 میں سے 22 نشستوں کے اوپر اپنے امیدوار کھڑے کر دیے ہیں, اور دوسرا 2 نشستیں ایسی ہیں جس پہ شاید وہ مولانا صاحب کی سپورٹ کر رہے ہیں. ایک پہلو. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت ایک نیا کھلاڑی اس علاقے میں, یہ کھلاڑی موجود نہیں تھا. وہ کھلاڑی ہے بلے والا, وہ کھلاڑی ہے عمران خان, اور وہ کھلاڑی ہے تبدیلی کا نعرہ لگانے والا, اور وہ کھلاڑی ہو گئی پی ٹی آئی. تو بابر صاحب تبدیلی آئے گی یا پاکستان پیپلز پارٹی ایک دفعہ پھر یہاں پہ؟ دلچسپ سوال اینڈ اے ویری گڈ کوسچن. اس کا آنسر بڑا اتنا ہی دلچسپ ہے. وہ یہ ہے کہ اگر تو انکمبنسی یعنی بیٹھی ہوئی حکومت کے خلاف جو نفرت ہوتی ہے وہ تو پھر دونوں ہی ہیں. اب تو کچھ مہینے سے 6 مہینے ہو گئے یا 4 مہینے ہو گئے, چلی گئی وہاں سے پیپلز پارٹی کی حکومت, اور سو کالڈ کیئر ٹیکر, جس میں ایک منسٹر گورنر بنا ہوا ہے. کیئر ٹیکر تو نہیں ہے, میں تو اس کو چیئر ٹیکر کہوں گا. وہاں جو اس وقت نگران ہے سلسلہ وہ چیئر ٹیکر ہے, کیئر ٹیکر نہیں ہو سکتا. کیئر ٹیکر غیر جانبدار کو کہتے ہیں. اچھا, جو اس کے باوجود بھی ان کے جو جلسوں کی حاضری ہے پی ٹی آئی کی وہ بہت بڑی رہی ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی سیٹ نہیں جیتے گی. میرا ایسا خیال نہیں ہے کہ کوئی سیٹ نہ جیتنے والی بات نہیں ہے. اگر اس طرح سے فیصلہ کیا ووٹر نے, اب ووٹر کل کیا کرے گا, ووٹر ہماری بات سن رہا ہے, وہ کل کیا کرے گا وہ اپنا فیصلہ خود دے گا. اگر یہ ہوا کہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے مایوسی ہے تو پھر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے اس سے زیادہ مایوسی ہے, اس لیے کہ مسلم لیگ نون نے ابھی بجٹ دیا ہے, اور دالیں تو مہنگی ہوئی ہیں, گلگت میں بھی دالیں دیامر میں بھی مہنگی ہوئی ہیں, آٹا چلاس میں بھی مہنگا ہوا ہے, گلگت کے اندر بھی ہوا ہے, استور میں ہوا ہے, اور سارے جو غزر کا ضلع ہے اس میں بھی ہوا ہے, اور گھانچے کے اندر بھی ہوا ہے. پھر تو یہ پہلو نکلے گا سامنے. اگر یہ ہے تو پھر تبدیلی کا راستہ کھل سکتا ہے. صحیح. کس لیول پہ یہ میں نہیں کہتا, اس لیے کہ ایلیمنیٹ پولیٹیکل پارٹیز نے نہیں, ابھی تو ہوا چلی ہے. جی ہاں. ایک یہ. دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ بالکل پچھلی والی حکومت ہو اور اس نے اچھا ان کے لیے کچھ کام کیا ہوا ہے, ڈیلیور کیا ہوا ہے, تو پھر پیپلز پارٹی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ شاید کوئی بھی پارٹی, ایک پارٹی سلائٹلی, 3 پارٹیوں کے درمیان مقابلہ ہوگا. باقی تو وہ جس طرح سے میں نے بتایا ان کے ایریا سپیسیفک اپنے اثرات ہو سکتے ہیں, اور میں نہیں کہہ رہا کون کتنی سیٹیں جیتے گا, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ سلائٹلی برتری کے ساتھ جو بھی پارٹی آئے وہ آئے, اور پھر ایک وہاں پہ مخلوط حکومت کے قیام کی طرف راستہ کھلے. 3 پارٹیز, تین پارٹیز ہیں بڑی جن کے درمیان مقابلہ ہے. تحریک انصاف, پی 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 جو انکمبنٹ رہی ہے, وہاں اقتدار رہا ہے اس کے پاس, اور اسی نے یہ اسمبلی بنائی تھی, اسی کے دور میں یہ سارا وہاں بندوبست ہوا. دوسری پاکستان مسلم لیگ نون جو پچھلی دفعہ اسمبلی میں تھی. تیسری پاکستان تحریک انصاف جو پہلی دفعہ وہاں پہ الیکشن لڑنے کے لیے جا رہی ہے. کچھ پہلو اس الیکشن کے ایسے ہیں جن کی طرف, ایک تو آپ والا پہلو ہے جس کی طرف آپ ہمیشہ توجہ دلاتی ہیں. آپ نے پروگرام کے آغاز میں بھی کہہ دیا کہ وہاں بھی مردانہ جمہوریت پھر آ جائے گی. یہ میں ابھی آپ سے سوال کرنے والی تھی, لیکن اس سے پہلے ایک اور بات پوچھنی ہے کہ یہ جو اس وقت الیکشن کا رزلٹ آئے گا وہ لوگوں کا یہاں پر مائنڈ سیٹ ڈکلیئر کرے گا, کیونکہ آپ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف, عمران خان جو ہیں وہ پہلے یہاں پر نہیں تھے, اور اب اس وقت یہاں پر کسی حد تک مضبوط پوزیشن میں نظر آتے ہیں. ایسا ہی ہے؟ جی جی, میرے خیال میں جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ بالکل ان کا وائٹ واش ہو جائے گا, میں ان سے اتفاق نہیں کر رہا. چلے ٹھیک ہے. اچھا, وہ ذرا مردانہ جمہوریت کا بتائیے کہ کیا پہلے کی طرح ہی ہوگا جیسے ہم نے کے پی کے میں دیکھا, مردانہ جمہوریت یہاں پر راج کرے گی یا عورتیں ووٹ کاسٹ کرنے نکلیں گی؟ کوئی انتظامات کیے گئے, کچھ سنا آپ نے؟ 2 نئی باتیں ہیں جن کی وجہ سے میں تھوڑا سا پر امید ہوں. پہلی یہ ہے کہ ہم نے جب کہا تھا اس کے بعد ایک الیکشن تھا, اور آپ نے دیکھا کہ کے پی کے ایک الیکشن میں الیکشن کمیشنر پاکستان سے ہم نے مطالبہ کیا تھا, ہم نے کہا تھا کہ آپ جہاں پہ ووٹ بالکل نہیں ڈالنے دیے گئے خواتین کو, وہاں پہ آپ دوبارہ الیکشن کروائیں, اس لیے کہ 51% یا 52% آبادی اگر ووٹ کے لیے نکلی نہیں ہے اور ان کا ووٹ آیا 0, تو یہ رزلٹ کیسے ایک صحیح رزلٹ؟ یہ پھر اکثریت کا رزلٹ ہی نہیں ہے نا, اس کو تو ہم جمہوریت نہیں کہہ سکتے, کچھ بھی اور کہا جا سکتا ہے. پہلی بار خواتین ووٹ دینے جا رہی ہیں, نکل رہی ہیں. اب یہ ہوا کہ اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹس لیا, اور اس اصول کی بنیاد کے اوپر الیکشن کا اعلان کیا کہ ہم جہاں پہ ووٹ نہیں ڈالنے دیے گئے خواتین کو, وہاں خواتین کو ووٹ ڈالنے کا حق دیتے ہیں, دوبارہ وہاں پہ پولنگ کروائیں گے. ٹھیک ہے جی, ایک یہ ہو گیا. اب یہ بہت بڑی تبدیلی ہے, اور اس کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور سردار رضا کو میں شاباش بھی دینا چاہتا ہوں, یہ انہوں نے بالکل ٹھیک کام کیا. اصل ان کا امتحان کل ہے
کہ کل اگر وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ حلقے ایسے ہیں، اور یہ جو چلاس اور دیامر ہے یہاں پہ بھی چانس ہے اور جگہ پہ بھی چانس ہے، اگر یہ حلقے ایسے ہیں کہ جہاں لوگوں نے بظاہر تو کہہ دیا کہ جی ہم خواتین کو گھروں سے نکلنے دیں گے، لیکن خواتین وہاں گھروں سے نکلنا اس طرح سے ممکن نہیں ہے، ٹرین ایسا ہے، باقی ایک ٹرینڈ ہے، دوسرا آسانیاں ان کے لیے نہیں ہے. تو کیا الیکشن کمیشن اور کیا وہاں کے امیدوار اور وہ باہر نکال سکیں گے، اور کیا وہاں کی خواتین باہر نکل سکیں؟ بہت بڑے پیمانے کے اوپر یونیورسٹی ایجوکیشن تک وہاں پہ لڑکیاں پہنچ رہی ہیں. صحیح. اور ہمارے پاس آتی رہتی ہیں. پہلے تو وہاں سے کوئی خبر ہی نہیں ہوتی تھی کہ کوئی پڑھا لکھا آدمی اس طریقے کا، سوائے کچھ این جی اوز کام کرتی تھیں، باقی نہیں تھا. اب بہت بہت بڑی تبدیلی ہے. ٹھیک ہے، کیا یہ ساری بھی باہر نکلیں گی؟ یہ دوسرا سوال ہے، اس کا جواب کل ہی مل سکے. چلیے ٹھیک ہے. بابر صاحب جاتے جاتے یہ بتا دیجئے کہ یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، جو ابھی تک آپ نے اطلاعات سنی ہے، پرامن ہوگا، انتظامات کیے گئے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا بلدیاتی الیکشن میں پیچھے کیا ہوا. دیکھیے آرمی ہے اور ہاں جی ہاں، میرا خیال یہ ہے کہ یہ الیکشن انشاءاللہ پرامن ہوگا، اور جس طرح کے حالات پیدا ہوئے، اور پھر وہاں پہ یہ نہیں کہا گیا، جو غلطی کی گئی تھی نا کہ کے پی کے کی گورنمنٹ کو کہا گیا تھا کہ آپ کوئی کنٹرول روم نہ بنائیں. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ نتائج کا کنٹرول روم وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہو، لیکن جو کنٹرول کا کنٹرول روم ہے وہ مقامی سطح پہ ہونا چاہیے. میرے خیال میں انشاءاللہ الیکشن پرامن ماحول میں ہوگا. ہماری دعا بھی انشاءاللہ، بالکل ہماری دعا ہے. ناظرین یہاں پہ بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ضرور جانیے گا کہ بھارت نے بنگلہ دیش کے جزیرے خرید لیے اور گردشی قرضے بڑھنے کی وجہ سے بجلی مزید مہنگی ہوگی. یہ بات سمدھی صاحب نے کیوں چھپائی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں سمدھی صاحب ایک اور صحافی پر غصے ہو گئے. یہ کیا قصہ ہے، ایک بریک کے بعد جانیے گا. جی ناظرین، 1965 کی جنگ اور اس جنگ کی یاد میں بھارت شاندار تقریب منانے جا رہا ہے. بابر صاحب، مودی صاحب برفی بھول گئے، 65 کی جنگ ان کو یاد رہی. دیکھیں یہ تقریب نہیں ہے، یہ جنگ کا بخار ہے. اس جنگ کے بخار کے بارے میں پہلے بھی ہم حکومت کو مطلع کر چکے ہیں، اور ساری دنیا کی توجہ بھی ہم نے چاہی تھی، اور پاکستان کو بھی ہم نے متنبع کیا، اپنی قوم کو بھی. جو برفی ڈپلومیسی اور ساری ڈپلومیسی تھی ضیاء اللہ کی کرکٹ ڈپلومیسی کی طرح سے، وہ ناکام ہو گئی ہے. اور اس کی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کے صدر سے لے کر بھارت کے وزیر اعظم تک، اور بھارت کے وزیر داخلہ سے لے کر بھارت کے وزیر خارجہ تک، اور بھارت کے وزیر دفاع سے لے کر بھارت کے اندر آر ایس ایس تک، جتنے بھی ایکسٹریمسٹ لوگ ہندوتوا کی بات کرنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے ان کا صرف ایک فوکس ہے. اور اس فوکس کے حوالے سے میں نے ایک کڑی جوڑی تھی کہ ایک امریکہ کی کانگریس کو، جس میں سینیٹر کیری بھی بیٹھے ہوئے تھے، یہ بریفنگ دی گئی کہ جنگ کا خطرہ ہے، ایٹمی جنگ کا خدا نہ کرے، اور وہ ہندوستان اور پاکستان کا پینٹ کیا گیا تھا نقشہ. اب اس نقشے میں رنگ بھرنے کے لیے جو مودی سرکار ہے وہ شروع ہو گئی ہے. اور پاکستان بدقسمتی کے ساتھ ہمارے پاس فل ٹائم وزیر خارجہ نہیں ہے جو جا کے ساری دنیا میں بھاگے اور دنیا کو جا کے گھنٹی بجا کے یہ بتائے کہ دیکھیے بھارت کیا کر رہا ہے. کن مواقع پہ ہمیں وزیر خارجہ یاد آتا ہے؟ ایگزیکٹلی. اب 65 کے بعد یہ 1/4 آف دی سینچری، 1/3 آف دی سینچری گزرنے کے بعد ان کو جو کارنیوال کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ 1 سپٹمبر سے شروع کر کے 23 تک یہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں جنگی میلہ وہ لگانے جا رہے ہیں. صحیح. اب جنگی میلے میں کیا ہوتا ہے؟ جنگی میلے میں وہ کہیں گے نا جی ہم نے پاکستان کے خلاف یہ کیا تھا، اور پھر اگلا سوال یہ ہوگا کہ اب کیا کریں گے. پاکستان کے خلاف ہم نے ٹینکوں کی ساری دنیا کی سب سے بڑی جنگ چھیڑی تھی، اور اس دفعہ آپ کیا کریں گے، یہ پھر اگلا سوال ہوگا. صحیح. اس جنگی میلے کی کوئی دوسری وجہ
ایک کے نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے زیر دباؤ لا کر توجہ بانٹی جائے ساری دنیا کی. کشمیر کے اندر جو اس وقت بہت بڑے پیمانے پہ اپ رائزنگ ہے وہ دو طرح سے ہے. ایک تو جو کشمیر کے اندر پاکستان کے پرچموں کی بہار کے ساتھ ایک جو فرور اور ایک وہاں پہ جو میلہ لگا ہوا ہے اس کی توجہ بانٹنا, اور دوسرا یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر میں حیران ہوں اس بات پہ کہ سوائے کوئی ایک آدھ پروگرام کے کیوں نہیں کہا گیا کہ کل سے آپ دیکھیں جو سنت جرنیل سنگھ بھنڈرا والے کو قتل یا شہید سکھوں کے نقطہ نظر کے مطابق کیا گیا تھا امرتسر میں دربار صاحب جو ان کا گردوارہ بڑا مرکزی ساری دنیا میں سمجھا جاتا ہے اس کے اندر, اور گردوارے کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی, وہاں فوجی بوٹ چڑھائے گئے, وہاں پہ ٹینک چڑھائے گئے اور توپیں چلائی گئی تھی وہاں ساری. یہ اس سے بھی توجہ ہٹانے کی کوشش ہے کیونکہ ابھی تک خالستان کی تحریک اتنے خون خرابے اور اتنے لاکھ لوگوں کو مارنے کے باوجود بھارت دبانے میں ناکام ہے اور کامیاب نہیں ہو سکا ہے. اور بابر صاحب ہم تو اپنے پروگرام میں آواز اٹھاتے رہے اور اپنے پروگرام میں ہم نے کیا آواز اٹھائی, پہلے یہ ہم ناظرین کو دکھا دیتے, یہ دیکھیے گا. تعصب تھا جس کو ایک ہندو نیشنلزم کا بخار تھا جو مودی کا, وہ دلی میں جا کے اتر گیا. بڑی امیدیں یہاں لے کے گیا تھا مودی کہ میں آؤں گا تو ہندوستان سارا اڑنا شروع ہو جائے گا. ابھی جو بین الاقوامی ادارے ہیں دو ان کی رپورٹس آئی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان میں مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا ہے اور ہندوستان میں بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ غریبوں میں اضافہ ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت صرف اسلحے کے ڈھیر لگا رہی ہے. مخاطب کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تلوار چھوڑ دیں, آپ میزائل بھی چھوڑ دیں, آپ جو غریب قوم کا بجٹ لگا رہے ہیں پاکستان اور چین کو ڈرانے کے لیے اسلحے کے ڈھیر لگا کے, اس کو آپ چھوڑ دیں ورنہ لوگ آپ کو چھوڑ رہے ہیں. نواز شریف صاحب, آپ جو مودی جی کے منہ میں رام رام ہے اس پہ زیادہ نظر نہ رکھیں, چھری پہ نظر رکھیں, ان کی بغل میں جو چھری ہے اور ہاتھ میں جو تلوار ہے. جی ناظرین, یہ آپ نے سنا ہم نے اپنے پروگرام میں کیا کہا, ہتھیار چھوڑ دے, پیار محبت کی زبان میں بات کرے. بابر صاحب یہ پیغام ہم تو دیتے رہے, حکومت کی طرف سے پیغام کچھ واضح گیا نہیں. میرا خیال اور ہے جی, یہ جو قوموں کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں اس میں فلمی ڈائیلاگ ہے, یہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اپنے اپنے اسٹریٹجک مفادات ہوتے ہیں, اپنے اپنے دفاعی مفادات ہوتے ہیں, اپنے اپنے قومی مفادات ہوتے ہیں, اپنے اپنے علاقائی اور بین الاقوامی مفادات ہوتے ہیں. ان کے درمیان پھر ہم برابری کی سطح پہ جو تعلق رکھتے ہیں وہ تعلق ہوتا ہے قوموں کے درمیان. اب آپ دیکھ لیجئے نا کہ جب سے مشرقی پاکستان کو پاکستان سے فوجی مداخلت کے ذریعے سے علیحدہ کیا گیا, وہاں پہ ایک جو کٹ پتلی بھارت کی ایک بیٹھی ہوئی ہے جس کا کام صرف اپنے عوام کو پھانسیاں دینا اور قتل کرنا ہے بنگلہ دیش کے اندر, آج اس نے 1929 میں اور 30 میں جب تقسیم بنگال پہلی دفعہ ہوئی تھی, اس تقسیم بنگال کے وقت سے ایک تنازع چل رہا تھا. 162 چھوٹا چھوٹا جزیرہ ہے, اور جزیرہ ایک ملک ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ جگہ ہوتی ہے. جس طرح جو اوپیم وارز میں دو جزیرے جو گئے تھے چائنا سے, اس وقت کے چائنا سے, منگ ڈائناسٹی کے چائنا سے, ایک تھا تائیوان اور دوسرا تھا جس کو واپس بھی لے آئے 100 سال کے بعد, انہوں نے ہانگ کانگ کو واپس بھی لے لیا. 162 جزیرہ پارلیمنٹ میں لے جائے بغیر, ایک مودی کے دورے کے موقع کے اوپر مودی اپنی پارلیمنٹ سے لے کے آیا آشیرواد, اور جو قیادت ہے وہ لمبی پڑ گئی بنگلہ دیش کی. 162 جزیرہ جس پہ کئی ہمارے شہید ہوئے لوگ, کئی جنگیں ہوئیں, اور ہمیشہ کے لیے وہ متنازع تھا. بھارت کو کہا یہ گیا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو حق دیں گے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے جو حق انہوں نے کشمیر کو نہیں دیا وہ کسی اور کو کیا دیں گے. تگڑا ہے وہ لے گیا نا پھر اس سے. یعنی کہ یہ ایک بڑی آپ نے خبر دی ہے بابر صاحب, جو جزیرے جو جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں 162 جزیرے جو بنگلہ دیش سے بھارت کے قبضے میں آ جائیں گے. ایگزیکٹلی. اب آپ نے جو بات کہی اس پہ میں چھوٹا سا کامنٹ, آپ نے کہا کہ یہ جزیرے انہوں نے خرید لیے, انہوں نے تو لیڈر ہی خرید لیے. جس قوم کے لیڈر بک جائیں اس کی سرزمین کا کون تحفظ کرے گا پھر؟ بالکل صحیح بابر صاحب. اب وہی جو بات ہے کہ ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے
कही थी कि क्या हिंदुस्तान जंग चाहता है, ये आपने हिंदुस्तान का एक और चेहरा जो है वो देख लिया। बाबर साहब जरा हम इसहाक डार साहब की तरफ चलेंगे और गर्दिशी कर्जे की भी बात करेंगे, जिसके बाद अब हम सुन रहे हैं कि बिजली महंगी होने जा रही है, और क्यों इस बारे में समधी साहब ने जिक्र नहीं किया, ये भी सवाल। ये वो सवाल का जवाब मैं दे दूंगा, मैंने सेनेट भी जाना है, मुझे डार साहब छोड़ेंगे नहीं जो आप कर रही हैं। चले सही, लेकिन बाबर साहब जवाब चाहिए, आवाम को जवाब चाहिए। ठीक है जी। गर्दिशी कर्जे, अच्छा जी, पहला उस पे गर्दिशी कर्जे से पहले जो गर्दिश में आजकल उनका मिजाज आया हुआ है, उन्होंने एक और रिपोर्टर को भी अच्छा चलिए दिखा देते हैं, देखिएगा जनाब किस तरह से इसहाक डार साहब ने एक और सहाफी को झिड़क दिया। 400 बिलियन रुपीस का जो सर्कुलर डेट है वो आपने बजट में कहां पार किया है? कहीं नजर नहीं आ रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे आपने घपला किया है। प्लीज माइंड योर वर्ड्स, माइंड योर वर्ड्स प्लीज। जी जी, मुनासिब नहीं है यार। सर्कुलर डेट हैज नथिंग टू विद द बजट, इसमें कोई उसकी प्रोविजन की नहीं है। वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री के रिसीवेबल्स हैं, वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री के पेबल्स हैं, और उसके नीचे जो जितना सेटअप है वो इंडिपेंडेंट चलता है। मैंने पहले भी तवानाई के शोबे पर हुकूमत की तवज्जो का जिक्र किया है। हमने शोबे की इस्लाह के लिए बहुत से इकदाम उठाए हैं, जिनमें तरसील के दौरान बिजली की ज़िया में कमी, बिल्स की बेहतर वसूली, चोरी के खात्मे और सर्कुलर डेट का खात्मा शामिल है। सर्कुलर डेट किसी काबिले जिक्र मिकदार में मौजूद नहीं था, जबकि आज और बावजूद इसके कि 1481 अरब रुपए की टैरिफ सब्सिडी अदा की गई पिछले 5 सालों में, हम सबको मालूम है कि 500 अरब का सर्कुलर डेट आज हमारे बिजली के निज़ाम और सरकारी मालियाती निज़ाम को तबाह बर्बाद कर रहा है। मुझे ये ऐलान करते हुए बहुत मुसर्रत है कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये तारीखी फैसला किया है कि सर्कुलर डेट को 60 दिन की मुद्दत में सेटल किया जाएगा। जी नाज़रीन, ये तकरीर भी आपने सुनी, इससे पहले सहाफ़ी को किस तरह झिड़का ये भी आपने देखा। वो कहते हैं कि सर्कुलर डेट का कोई ताल्लुक नहीं बजट के साथ, और पहली तकरीर में तालियां भी उन्होंने इसी पे बजाई। दोनों तकरीरों में छोड़ दीजिए, यहाँ रुक जाते हैं एक मिनट के लिए। आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से पूछ के हमें डार साहब 3 बातें कौम को बता दें। पहली बात यह है कि सर्कुलर डेट भी कोई छुपाने वाली बात है? ये हमारे मुल्क के ऊपर सबसे बड़ी अगर कोई नौसत है बैरूनी और अंदरूनी कर्जों के बाद तो सर्कुलर डेट है ना जी। कुछ लोग कहते हैं, मैं फिगर नहीं कोट करने लगा, कोई ताल्लुक नहीं बजट से है ना जी। बजट में ही तो जाहिर है आपने इसको सेटल करना होता है। कुछ लोग 2 बातें कहते हैं। कहानी नंबर 1 ये है कि कुछ बैंकों से महंगा कर्ज लेके सर्कुलर डेट सेटल किया जा रहा है, कहानी नंबर 1। कहानी नंबर 2 ये है कि सर्कुलर डेट पहले तो 500 अरब पे कह रहे थे ना, 400 अरब से, अब ये कोई 100 अरब और का इसमें इजाफा हो गया है। ये कहानी नंबर 2 है। इन सारी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, साजिशी कहानियां है ना, इनकी नफी करने के लिए कल एक और गुस्से के बगैर डार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौम को बताएं कि सर्कुलर डेट किस तरीके से अदा होगा। और एक और सवाल भी हम उठाने लगे हैं, आप वक्फा लेने जा रही हैं, उसके बाद हम एक और सवाल भी उठाएंगे, उसका जवाब भी कौम को चाहिए। इससे भी इंपॉर्टेंट इदारा है वो जिसकी बात हम करेंगे। बिल्कुल, जिस इदारे की आप बात करें नाज़रीन, आपको बताते चले, तलाशी गुमशुदा में हमने गुड गवर्नेंस को तलाश करना है। पहले एक बड़ा अलमिया था कालाबाग डैम, उसके बाद आपको ये भी बताएं कि नेक्टा के हाथ भी बिल्कुल खाली हैं। पे कैसे चलेगा इस मुल्क का निजाम, हमसे जानिएगा इस प्रोग्राम में। वेलकम बैक नाज़रीन। बाबर साहब, बात करते हैं जरा तलाशी गुमशुदा में गुड गवर्नेंस, और ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा कि कालाबाग डैम की तरह नेक्टा जो है वो भी सफर कर रहा है। किस तरह? 2 चीजें, बिल्कुल ठीक बात की आपने। नेक्टा ने 960 मिलियन, ये छोटी सी रकम है। जिस दिन हुकूमत ये बात कर रही थी ना, वजीर आजम साहब भी बड़े खुश थे और बड़े पुरजोश थे, हमारे दोस्त चौधरी निसार साहब भी, उन्होंने नेक्टा करके लोगों को ये एहसास दिलवाया कि हम एक तहफ़्फ़ुज़ की पॉलिसी ला रहे हैं और ये एक बुनियादी इदारा होगा जिसमें सारा एक्शनेबल इंटेलिजेंस भी इकट्ठा होगा। पता लगा अब उनकी अहमियत ही कोई नहीं है। नेक्टा बजट में बुला दिया गया है, अरबों रुपए के बजट में, जिसमें अब दाल महंगी हुई है, और अगर आप सस्ती चीज खरीदना चाहें तो जहाज के पुर्जे आप ले लें। यानी जो मरबूत निजाम की हम बात करते हैं वो हमें अब कोई दिखाई नहीं देता। एक दूसरा ये है, एक और काम होने जा रहा है, ये भी मैं बता देता हूं, और ये हुकूमत 205 अरब रुपए के जो इजाफी इखराजात बजट से ओवर एंड अबव उन्होंने किए थे, ये सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पे उनको पेश करने जा रही है असेंबली में और मंजूर कराने जा रही है। सामने क्यों नहीं आवाम के लाए पहले?
لے آئیں گے تو پھر لوگ بولیں گے نا، پھر رپورٹر سوال کر لیتے ہیں نا جی، یہ بڑی زیادتی ہے، صحافی سوال کرتے ہیں، رپورٹر سوال کرتے ہیں، رپورٹرز کو ڈانٹ بھی تو پٹ جاتے ہیں نا۔ بابر صاحب چلے چلتے ہیں عوام کی آواز کی طرف ہی جو ہم نے پہنچانی ہے بانے بالا تک۔ جی ہماری ٹویٹر ضرور میڈم۔ سب سے پہلے غریب پہلے، انہوں نے لکھا کلین ڈرنکنگ واٹر، ٹوائلٹ فیسلٹیز، کرمبلنگ اسکول سٹرکچرز، تھر فیمن، ہیلتھ کیئر ایکسیٹرا، بٹ گرینڈ پروجیکٹس۔ وہ کہتے ہیں کہ بنیادی سہولتیں نہیں ہیں، بڑے پروجیکٹس ہی پروجیکٹس ہو رہے ہیں صرف۔ نعمان مقصود صاحب کہتے ہیں ڈسٹرکٹ جھنگ ہیو نو یونیورسٹی، اٹ از بیوٹیفل پلیس بٹ نو فیسلٹیز، ویک اپ پنجاب گورنمنٹ۔ آپ کے نام ہے پنجاب گورنمنٹ، جگانا چاہتے ہیں آپ کو نعمان، ہم نے آواز پہنچا دی۔ عبد الرحمان کہتے ہیں سر ہمارے ڈسکا پسرور روڈ ڈیفنس روڈ ہے، اس کا بہت برا حال ہے، نواز شریف میٹرو کو چھوڑے اور اس کی طرف توجہ کریں۔ اس کے بعد ہیں بدر خان صاحب کہتے ہیں رجحان مزاری پنجاب کی ساؤتھ میں آخری تحصیل ہے، بہت امپورٹنٹ بات یہ کہہ رہے ہیں، یہاں سے گیس نکل رہی ہے اور لاہور تک جاتی ہے، پھر یہاں کے لوگوں تک ابھی تک گیس کیوں نہیں مل رہی، کیوں محروم ہیں؟ یہ تو آئین کی خلاف ورزی ہے جی، ویل ہیڈ جہاں پہ ہوتا ہے اس کو پہلے گیس دینی چاہیے اور وہاں ترقیاتی کام بھی ہونے چاہیے، ادھر توجہ دے گورنمنٹ۔ بابر عوان صاحب ہمارے محلے کی کوئی نکاسی نہیں ہے، مکانوں کے سامنے چھپڑ ہے، ویلیج محلہ اعظم نگر، لالا موسیٰ بڑے ہی لیڈر ہیں جی لالا موسیٰ سے صاحب کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ ذرا کوئی توجہ دے دیں، نہیں دے سکتے تو دلوا لیں، نہیں ہو سکتی تو کوئی مظاہرہ ہی کر دیں۔ سر پلیز انفارم سندھ گورنمنٹ ٹو ریکنسٹرکٹ دس روڈ آف شکارپور ڈسٹرکٹ ٹیکسی سٹینڈ روڈ لکھی گیٹ۔ یہاں سے میرانی صاحب جی کبھی کبھی بہت اچھا اچار بھیجتے ہیں دوستوں کو، یہ سڑک بھی ٹھیک کروائیں میرانی صاحب، آپ آج کل پھر ایم این اے ہیں، ذرا یہ سڑک اس پہ توجہ دلوا دیجئے۔ ڈاکٹر قراروی صاحب نے بہت ہی امپورٹنٹ ایک ایشو ریز کیا ہے۔ ڈاکٹر قراروی صاحب کہتے ہیں ایک نظر ادھر بھی، فاٹا میں خواتین کو 4500 روپیز سیلری ملتی ہے، وہ بھی 4 مہینے بعد، وہ کہاں جائیں اور کس سے پوچھیں؟ گورنر فاٹا آپ اسی کام کے لیے گورنر بنے ہیں، ان خواتین کو کچھ دلوا دیجئے، اپنے رشتہ داروں کی ٹرانسفر کرانے کے علاوہ بھی بڑے کام ہوتے ہیں اور کرنے کے جن پہ توجہ دینی چاہیے۔ اور مظفر گڑھ ہڈرویو 1 ایئر انتظار کے بعد بجٹ میں گریڈ 1 سے 6 تک 600 روپے اضافہ نامنظور، مزدور دشمنی نامنظور اور سلطانی بھی نامنظور۔ آگے ہیں جی عثمان بٹ صاحب کہتے ہیں کہ سر فیصل آباد میں چائلڈ ہاسپٹل نہیں ہے اور یہ کینال روڈ پر ملینز خرچ کر رہے ہیں۔ یہ جو ملینز ہیں جی کینال روڈ والے، ان میں سے تھوڑا سا وہ کہتے ہیں چائلڈ ہاسپٹل نہیں ہے، اور فیصل آباد جو ہے وہ پنجاب کا کراچی ہے۔ فیصل آباد کے 8 بازار جتنا ریونیو دیتے ہیں اتنا اور کہیں سے بھی نہیں آتا، اور اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری ساری وہ بھی فیصل آباد، ویلیو ایڈڈ گڈز بنتی ہیں جو باہر جاتی ہیں جہاں سے صرف پیسہ آتا ہے وہ بھی فیصل آباد، اس طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے، اور فیصل آباد کے جو لیڈر ہیں وہ فیصل آباد جائیں گے تو توجہ بھی دے دیں گے۔ بالکل ٹھیک بابر صاحب، ہم نے اپنا فرض ادا کیا، ہم نے ان کی آواز اٹھائی اور یقیناً یہ آواز پہنچی تو ضرور ہوگی، اثر رکھتی ہے کہ نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ اگلے ہفتے جمعہ ہفتہ اتوار دوبارہ حاضر ہوں گے رات 8 بجے آپ کے ساتھ۔ بابر صاحب آج پوٹھوار کی فضا بہت غمگین ہے، ایک گھر کے 2 چراغ بجھ گئے، اس پر کچھ کہیں گے آپ؟ ہائے ہائے، جو کچھ کہیں تو دریدہ دہن کہا جائے، دریدہ دہن کہا جائے۔ یہ شہر کیا ہے، یہاں کیا سخن کہا جائے، بضد ہے تیشہ خونی لیے ہوئے ایک شخص، بضد ہے تیشہ خونی لیے ہوئے ایک شخص کہ گورکن کو بھی اب کوہکن کہا جائے۔ اور پاکستان کے لوگوں غور سے سنو، اگر ہجوم صداؤں کے دیکھنا چاہو، اگر ہجوم صداؤں کے دیکھنا چاہو تو شرط یہ ہے کہ پہلا سخن کہا جائے۔ چراغ بجھتے ہی رہتے ہیں، چراغ بجھتے ہی رہتے ہیں، چراغ بجھتے ہی رہتے ہیں، پر جو اب کے ہوا اسے ہواؤں کا دیوانہ پن کہا جائے۔ اور عجیب رسم جو
صدر انجمن ہو فراز، وہ چاہتا ہے اسے انجمن کہا جائے. جو کچھ کہیں تو دریدہ دہن کہا جائے. یہ شہر کیا ہے، یہاں کیا سخن کہا جائے. لیکن مرتے ہوئے بچوں پہ خاموشی اختیار نہیں کی جا سکتی. آپ کے حق میں، آپ کے لیے پھر سخن کہیں گے، بھرپور کہیں گے.